रसूल, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जिसको जहन्नमी देखना हो उसको देख ले, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरी जिंदगी जिसने दीन पर नेक काम किए, दीन पर अमल किया और आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, जख्मों की ताप न ला सके और खुदकुशी करके उन्होंने अपने आप को मार लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि नेक अमल हम करें और जन्नत मिल जाए, आखिरी अमल देखा जाएगा हमारा, आखिर वक्त में हमारा अमल कैसा रहा। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार आखिरी उम्र से होता है। एक इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन यहीं से अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को बदल देता है और फिर वो गुनाहों के कामों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाहों के कामों में पड़ जाता है और उसके बाद वो आदमी जन्नत में जाने से रह जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक ठहर जाता है। हमारी और आपकी उम्रें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, बल्कि जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जब इस सहाबी ने पूरी जिंदगी अमल किया लेकिन आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, खुदकुशी कर ली तो जहन्नम में जा। बुखारी शरीफ के सफ़ात पर एक दूसरा मंजर देखिए। जंग खैबर का नाम सुना है? जंग हुई, बहुत सा माल मिला, सहाबा के हाथ लगा। एक सहाबी को एक चादर पसंद आ गई, उन्होंने उस माल में से चादर पहले से ले ली, चुपके से, किसी को पता नहीं चला। जब सारा माल इकट्ठा किया गया, आखिरी आवाज भी लगा दी गई, जिसके पास जो माल हो वो जमा कर दे। वो साहबी चादर जमा नहीं की। अल्लाह के रसूल ने सारा माल सारे सहाबा में तकसीम कर दिया, जिसका जो हक था दे दिया। जब माल तकसीम हो गया, सब कुछ हो गया, बट गया, कई महीनों के बाद वो सहाबी एक चादर लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल, खैबर की लड़ाई में जो माल मिला था उसमें चादर पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने ये चादर ले ली थी, लेकिन अब मुझे अल्लाह का डर है, मैंने सोचा कि ये चादर आपको वापस कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ ले जाओ। अब इस चादर को मैं कितने टुकड़ों में बांटूं और इस चादर के कितने हिस्से करके सारे सहाबा में तकसीम करूं? नहीं नहीं, अब तुमसे इस चादर को कबूल नहीं किया जाएगा, जाओ क़यामत के दिन अब ये चादर लेकर आना। आपने अपनी ज़िंदगी में वो चादर कबूल नहीं की। एक दिन ऐसा आया, एक जंग के अंदर ये सहाबी शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। सहाबा कहने लगे इनको मुबारकबाद हो, ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, इनको मुबारक हो, जन्नत इनको मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। गौर करो, पांचों वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाज भी कभी जमात नहीं छूटती है, तकबीर ऊला भी फौत नहीं होती है, चादर पेश भी कर दी लेकिन नबी अकरम ने नहीं ली, इसके बावजूद नमाज और रोजे में इन्होंने कमी नहीं की, जंगें लड़ते रहे, बराबर अल्लाह के नबी के साथ जंग में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि एक जंग में शहीद भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबा ने कहा इनके लिए खुशखबरी हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इनके लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है? इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर ला तश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक चादर जो तकसीम होने से पहले इन्होंने ले ली, एक चादर जिन्होंने चुरा ली, एक चादर जिन्होंने छुपा ली, वो चादर जो तकसीम नहीं हो सकी साहबा में, वो एक चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम का अंगारा बनकर भड़क रही है। ला तश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इनके ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। यानी उस चोरी की सजा, उस अमानत में खयानत की सजा इनको जहन्नम में पहले भुगतना पड़ेगी। एक चादर
اور وہ بھی صحابی رسول. ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کریں، کتنے لوگوں کی زمینوں پر ہم نے قبضے کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے پاور اور اپنی حیثیت سے دبا کر رکھا ہوگا، کتنے یتیموں کا حق مارا ہوگا، اور کتنے لوگوں کا ہم نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. ایک آدمی بیمار ہے، اس کی 2 لاکھ روپے کی زمین ہے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، باپ انتقال کر چکا ہے، بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرانا چاہتا ہے. اس کی زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، لیکن ہم اب خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے. اب وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے زمین بیچے گا اور مجبوری میں 2 لاکھ کی زمین 1.5 لاکھ میں دے گا. ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب وہ آتا ہے، بھائی صاحب میری ماں بیمار ہے، کیا یہ زمین میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ لیں گے؟ آپ نے کہا لے لوں گا، لیکن آج کل زمین کی قیمت بڑی کہاں ہے، لاک ڈاؤن کے بعد حالت خراب ہے. یہ ہم نے بہانہ کرنا شروع کر دیا. ارے صاحب 2 لاکھ، ہم جانتے ہیں 2 لاکھ اس کی قیمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہی مجبور ہے 1.5 لاکھ میں دے گا، اور ہم 1.5 لاکھ میں لیتے ہیں اور وہ بیچارہ مجبوری میں 1.5 لاکھ میں بیچتا ہے. کبھی آپ کو ترس آیا اس کے اوپر؟ کبھی آپ کو ترس آیا کہ اس کی ماں بیمار ہے، چلو 2 لاکھ کی زمین 2.25 لاکھ میں لے لیں؟ کبھی سوچا 2.5 لاکھ میں لے لیں؟ ہماری زمین کی قیمت تو بڑھی جائے گی 2-4 سال میں، لیکن بیچارہ اس کی ماں کا علاج تو اچھا ہو جائے گا. کبھی ہمارے دل میں تصور آیا؟ نہیں. 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ کی زمین میں خریدنے والوں، اللہ کی قسم امانت میں خیانت بھی یہ بھی لکھی جائے گی. آپ یہ مت کہیے کہ اس نے تو اپنی خوشی سے دیا ہے، وہ راضی تھا، اس نے تو سودا طے کر کے دیا ہے. نہیں، آپ کو معلوم ہے 2 لاکھ کی زمین ہے، وہ 1.5 لاکھ میں مجبوری میں دے رہا ہے اور آپ لے رہے ہیں. آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ 50,000 روپے کا ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا. شریعت کے دائرے میں یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا. یہ چودھریوں سن لو، اور گاؤں کے ساہوکاروں، غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھانے والوں، مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں، بچو گے نہیں قیامت کے دن. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو، سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں، سر تا پا نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں. سر سے لے کر پیر تک یہ سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے. ایک ایک دن کر کے انسان کی زندگی جو جو گزرتی جا رہی ہے، وہ اپنی قبر کے، اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے اگر دھیرے دھیرے یہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا انسان کا نقصان اور کیا ہوگا کہ وہ ایک ایک 2 سال گزارتا جا رہا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے میری پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو، کبھی میں نے اگر جنم دن بنانے والوں کے بارے میں بولا ہے تو کیا بولا ہے، وہ آپ سینٹینس اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا جنم دن مناتے ہیں، ویسٹرن کلچر سے، پشچمی سبھیتا سے پربھاوت ہو کر، پشچمی سبھیتا سے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا 4 سال کا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹتے ہیں. آج ہمارا بچہ 4 سال کا، آج ہمارا بچہ 5 سال کا. میں نے ٹنکے کی چوٹ پہ بنگال کی دھرتی پر کہا ہے، اور ادھر بھی کہہ دوں، بنگال میں زیادہ بناتے ہیں. نہیں مانے. بہت بڑی پریشانی ہے. میں نے بہت سے جگہوں پہ جلسے کرتا ہوں. بمبئی میں کیا ڈسپلن ہوتا ہے، آپ سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. حیدرآباد وغیرہ میں جائیے، اور ابھی میں 29-30 تاریخ کو جا رہا ہوں، 29-30 کو میرا پروگرام ہے. کیا ڈسپلن ہوتا ہے. مولانا کے راستہ الگ، لے جانے کا الگ، لانے کا الگ، کوئی سننے والوں کا الگ. مجال ہے کہ ایک آدمی جلسے میں بول دے، پتہ نہیں سیکھ حاصل. اتنی بڑی بات کہی کہ کلیجے دیکھو، گردے دیکھو کتنے مضبوط ہیں دل. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بول رہے ہیں.
مثالیں دے دی ہم نے کہ صحابہ کرام ہاتھ کا پنکھا نہیں اٹھا کے جلتے تھے، سر پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. کیا امید رکھیں ایسی قوم سے؟ تو سنیے میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے انسان دھیرے دھیرے کہاں جا رہا ہے، کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے. آخری عمل انسان کا جو ہوگا اس پر، بچوں کا جنم دن منانے والی بات میں نے کہی تھی، وہ بنگال کی دھرتی پر کہی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر. میں نے کہا تھا کہ جو باپ اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے، یقین مانیے اس سے بڑا پاگل کوئی باپ نہیں. میں نے پاگل کہا تھا اس کو. ادھر بھی ہوں گے کیک کاٹنے والے. آج کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا 25 اکتوبر کو، آج 8 سال کا ہو گیا، آج 6 سال کا ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا زبان کھولے تو اس کو اللہ کو اس کی زبان سے نکلواؤ. جب بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. لیکن 10 سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو فضربوہم، 10 سال کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. اب تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے 6 سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ، 8 سال کا ہو جائے تو یہ مناؤ، کیونکہ نبی ایسے کام کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے تو جنت کے قریب جاتا جائے، جہنم کے قریب نہ جائے. 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے لے جاؤ اور 10 سال کا ہو تو مارو اگر نماز نہ پڑھے. یہ نبی حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی جاسوس تپش کی حالت یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، جہنم کا منظر دیکھ کر جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے جہاں بہت سے لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اس موقع پر اپنی بیٹی کو بھی ڈرایا. آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی جہنم کا عذاب میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں. اے میری بیٹی دنیا میں عمل کر اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور میری لخت جگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اور میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. سلینی من مالی ما شئت، اللہ نے مجھے دنیا میں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تو جتنا مجھ سے لینا چاہے لے لے، جتنے کا میں مالک ہوں. اب میں نے تیری ماں نے جو کچھ چھوڑا ہے اور جو میرے پاس ہے میں دنیا میں تجھے یہ سب دے سکتا ہوں. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میری بیٹی قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا، اور میری لخت جگر اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو. اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے یہ جملے کہہ رہے ہیں. ہم اور آپ کیسے بے خبر ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اولاد سڑکوں پر کیا کر رہی ہے یہ کون سوچے گا. آپ رات کے 12 بجے اپنے بستر پر سوتے ہیں، آپ کا بیٹا 12 بجے تک آپ کے گھر نہیں آیا ہے، یہ کون سوچے گا. آپ 2000 کا موبائل چلا رہے ہیں، آپ کا بیٹا 18,000 کا اینڈرائڈ موبائل چلا کر پورا 2 GB جیو اور ایئرٹیل میں ملنے والا پورا ڈاٹا ختم کرتا ہے. یہ ڈاٹا کس چیز میں جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون حساب لے گا اپنی اولاد سے؟ کون پوچھے گا؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ کیسے دیا ہے آپ نے وہ موبائل اپنے بیٹے کو؟ صاحب آج کل پڑھائی آن لائن چل رہی ہے، تم گھر پہ نہیں رہتے ہو، آن لائن پڑھنے کے بعد پھر موبائل کیوں نہیں لیتے ہو اپنے بیٹے سے؟
ارے مولانا صاحب میرا بیٹا 15-16 سال کا ہو گیا، اب نہیں چھین سکتا. کیوں؟ اب وہ تمہارا باپ بن گیا کیا؟ ہاں یہی سمجھ لو. سمجھ لو نہیں، آج تم کہہ نہیں سکتے ہو اپنے بیٹے سے. اس کو معلوم ہے کہ رات کے 12 بجے سے پہلے یہ ڈاٹا بھی ملے گا، پھر دوسرے دن کا ڈاٹا شروع ہوگا، ابھی ختم کر لو. آپ کہہ نہیں سکتے کہ بیٹے کیوں نہیں سوئے ہو اب تک؟ کیوں نہیں سوئے ہو؟ آپ پوچھ نہیں سکتے ہو اپنی اولاد سے. اور یہ موبائل جب بیٹیوں کے ہاتھ میں ہو تو اور نہیں پوچھ سکتے ہو، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کی بیٹیاں ہوشیار ہو چکی ہیں کہ موبائل کب چلایا جائے، کس وقت چلایا جائے، اور اس کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے. کیونکہ آپ جس وقت نگرانی کرتے ہیں اس کو آپ کی نگرانی کا ٹائم معلوم ہے. اور دعا مانگتی ہے اللہ سردیاں جلدی آئیں، کیونکہ سردیوں میں بلینکٹ کے اندر اور رجائی کے اندر چلانے میں ان کو جو آسانی ہوتی ہے وہ باہر گرمیوں کے دنوں میں نہیں ہوتی ہے. دعا مانگتی ہیں کہ جلدی سردی آئے. کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. حالات پہ نظر ڈالیے. کتنی لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، گنتی گن نہیں پاؤ گے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے فلاں فلاں دھرم کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں، میرے ماں باپ مجھے روکیں گے لیکن میری عمر 18 سال سے زیادہ ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. اور یہ ابھی 2 مہینے پہلے کا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں، 3-4 سال پرانا نہیں. یہ پھر سے اٹھا ہے فتنہ. یہ کس کی دین ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہماری لڑکیاں جب کل مریں گی تو وہ قبر میں دفنائی نہیں جائیں گی، وہ جلائی جائیں گی. کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا جب نکاح ہوگا تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہاں 7 پھیرے لگائے جائیں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی جب اپنی سسرال میں گھسے گی تو اس کے ہاتھ میں قرآن اور اس کی زبان پہ قرآن کی آیتیں نہیں ہوں گی بلکہ اس کے سر پر چٹکی بھر سندور ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھے گی بلکہ کسی مورتی کے سامنے وہ کھڑی ہو کر گھنٹی بجا کر اس کے سامنے اگربتیاں جلا رہی ہوگی اور گایتری منتر پڑھ رہی ہوگی، اوم بھو بھربھوا سواہا؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ اور وہ لڑکا جو ہماری بیٹی سے شادی کر رہا ہے 2-3 بچے پیدا کرنے کے بعد ہماری بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اور گورنمنٹ اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ یہی کرنے کے لیے تو یہی سب کروایا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کتنی یونیورسٹیز نے یہ کہہ دیا ہے کہ الپ سنکھیک لڑکیوں کے لیے، الپ سنکھیک مسلمان کا نام نہیں ہے، الپ سنکھیک میں مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، لیکن اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے. الپ سنکھیک سمودائے کی 60% لڑکیوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا، کیونکہ الپ سنکھیک سماج میں لڑکیاں شکشا سے اور تعلیم سے دور ہے. کبھی آپ نے اپنی دماغ کی بتیاں جلائی ہیں؟ ہمارے لڑکوں کو یونیورسٹی میں نوکری، ہمارے لڑکوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، لڑکیوں کو 60% آپ دے رہے ہو، کیوں؟ اس کی وجہ پلاننگ نہیں، یہ مشورے ناگپور کی سرزمین پر ہوتے ہیں، ناگپور کی سرزمین پر. اب اس سے زیادہ کھل کر ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہماری 60% لڑکیوں کو تم ایڈمیشن لے رہے ہو، کیوں؟ کہا صاحب مسلمانوں میں لڑکیاں تعلیم سے دور ہیں، ان کے لیے یہ تعلیم کا نام لیا ضرور جا رہا ہے لیکن حکم یہ ہے، اشارہ یہ ہے
کہ ہمارے سماج کے لڑکوں ان لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائیے، ان سے کورٹ میرج کیجئے اور 2-3 بچوں کی اماں بنا کر ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اب یہ نہ ادھر جا سکتی ہیں، نہ ان کا سماج ان کو قبول کرے گا اور نہ ہمارا سماج یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ موبائل کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا، اور آیا ہے تو یہ 699 والا اور 698 والا ریچارج کروایا کون ہے؟ ہم نے تو یہ پیسہ نہیں دیا تھا۔ کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ نہیں پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے اتنی ہمت آپ کے اندر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے زیادہ سختی کریں گے بیٹی بھاگ جائے گی، اور بھاگ گئی تو پورے خاندان کی ناک کٹا دے گی، معلوم ہے، یہ اسی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے جن کے بارے میں فرمایا کہ بس ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے، لیکن جن کے اندر یہ خوبیاں پائی گئی وہ نہیں ہیں، جنت ان کو مل جائے گی، کھویا ہوا مقام ان کو مل جائے گا۔ جس مقام سے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو نکالا گیا تھا، اس مقام میں ہمیں دوبارہ انٹری مل جائے گی۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ دیکھیے یہ 2 چیزیں ایک ساتھ پیش کی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ضروری اور عمل صالح بھی ضروری۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا، حق بات کہو اور صبر کرو۔ کیوں؟ حق بات کہو اور صبر کرو، یہ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی، حق بات کہو گے تو پریشانی آئے گی، اور پریشانی آئے گی تو برداشت کرو، صبر کرو۔ یہ 2 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کیا۔ آج بہت جلدی لوگ حق بات کے لیے تیار نہیں ہوتے، بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ حق بات بولیں گے تو CBI، IB، ATS، ہمارے اتر پردیش کا حال تو بہت ہی برا چل رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی، تو پہلے تو آپ اندر جاؤ، اب یہ کہتے رہو کہ ہم نے نہیں کیا، آپ کو نہ کہنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کہا نہیں، 4, 5, 10 سال آپ کو اس میں گزارنا پڑا، اسی میں چلے جائیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، ایک ایسے ہی کوئی ڈال دیا تھا کسی نے YouTube وغیرہ پر، لیکن اس میں ایک طرف دیکھا جائے تو سچائی ہے کہ ایک ہاتھی بھاگ رہا تھا جنگل میں، تو بھینس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو ہاتھی نے کہا ہے کہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں جنگل میں کہ ابھی ابھی اعلان ہوا ہے کہ جو بھی بھینس جنگل میں دکھائی دے اس کو پکڑو اور اس کو ٹھوس دو جیل کے اندر۔ تو بھینس نے کہا کہ جب اعلان تو بھینس کا ہوا ہے کہ جو بھی بھینس مل جائے اس کو پکڑ کے ٹھوسو، مارو، تو تم تو ہاتھی ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہاتھی نے کہا ہے کہ 20 سال تو مجھے یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں۔ تو بھینس نے کہا دھت تیری کی، پھر وہ بھی بھاگی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ہر آدمی کا کلیجہ نہیں ہے 35 اور 36 مرتبہ جیل میں چلا جائے، ہر آدمی کا، ہر مولوی کا کلیجہ نہیں ہے جو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے، نہیں۔ اس لیے حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی، تو 4 کام اپنے اندر پیدا کر لو۔
ایمان، نمبر 2 عمل صالح، حق بات کہنا ہر حال میں، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا. یہ 4 چیزیں. پہلی چیز ایمان. ایمان کیسا؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے. ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار. عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار. آپ نے کبھی دیکھا ہے غیر مسلم لوگ بھی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ذرا بمبئی چلے جاؤ، ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی مدد کرنے والوں کی. کینسر پیشنٹ والوں کو مدد کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی سنستھائیں آتی. لو صاحب کتنا کا خرچہ؟ 4 لاکھ. لو 3 لاکھ ہم دے رہے ہیں، لو 2 لاکھ ہم دے رہے ہیں ہماری طرف سے. کوئی پھل لے کے چلا آ رہا، کوئی کھانا لے کے چلا آ رہا، کوئی کچھ کرتے ہوئے. کتنا اچھا کام ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. عمل صالح نہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہے؟ ابو الدحداء انصاری کے اوپر نظر ڈالیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک میٹنگ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ کو قرض حسنا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا. جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا. فرمایا اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے پہ ایک اوپر حصے میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے. باغ، گارڈن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں آئے ابو الدحداء، دونوں نہیں، تمہارے پاس 2 ہی باغ ہیں. اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی، تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی. پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے. اس لیے ایسا کرو کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو. کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ، 600 درخت لگے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں. وہیں سے اڑتے ہیں اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا. پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی. ابو الدحداء وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے. اندر نہیں جاتے. کیوں؟
کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد اور مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باغ پورا قرض حسنہ، جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں، اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے۔ 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے، لو بیٹا کھاؤ۔ باہر سے آواز دیتے ہیں، او میری بیوی، بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی کہتی ہے بچے بھوکے، تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو۔ باہر سے آواز دیتے ہیں ابو الدہدہ، بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ان بچوں کو جلدی سے نکالو، باغ سے باہر آؤ، باغ سے باہر آؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے باغ ہمارا نہیں ہے؟ کھجوروں کو دیکھتی ہے، 600 پیڑ دیکھتی ہے کھجوروں کو، کہتی ہے سارے کھجور پک چکے ہیں، اب یہ کٹنے کا نمبر ہے، بازار میں یہ کھجور بکیں گے، ہمارے گھر کی تنگی مٹے گی، اچھے دن آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ ہمارا نہیں ہے؟ میری بیوی بحث بعد میں کرنا، تم پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی دونوں بچوں کو لے کر باہر آتی ہے، بیوی کے دوپٹے میں، اس کی اوڑھنی میں جتنے کھجور تھے ابو الدہدہ نے وہ سارے کھجور نکالے اور اسی باغ کے اندر ڈال دیے۔ ابو الدہدہ نے اپنے بچوں کی جیب دیکھی، ان کے جیب میں جتنے کھجور تھے سارے کھجور نکالے اور وہ سارے کھجور اسی باغ میں ڈال دیے۔ پھر کہا بیٹا منہ کھولو ذرا۔ جو بچے کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ کھلوائے، جتنی بھی کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی، چبی ہوئی تھی، وہ کھجور بھی اپنے بچے کے منہ سے نکالی اور وہ کھجور بھی، چبی ہوئی کھجور بھی باغ کے اندر ڈال دی، اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ میری بیوی اور میرے بچے اتنے کھجور بھی نہیں کھا پاتے۔ اے اللہ یہ باغ میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے، قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ ادھر بیوی کہتی ہے کہ یہ باغ کس کو دے دیا ہے؟ کہا اللہ کو۔ بیوی نے کہا کہ کیا ملے گا؟ فرمایا اے میری بیوی، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ بدلے میں جنت دے گا، میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے۔ بیوی چیخ کر کہتی ہے ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اے میرے شوہر تم نے اچھا کیا، اللہ کو صدقہ قرض حسنہ دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تم بہت سستے میں نپٹ گئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی یہاں اور ادھر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو انہوں نے اسی دن کر کے دکھا دیا۔ میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ کہاں ہے یہ جذبہ؟ کہاں ہے ہمارے پاس ایمان؟ کہاں ہے؟ بس محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں یہ نام رکھ لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ گوشت کھا لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ آیت آتی ہے فوراً اس کی اوپر عمل ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ میرے پیارے ساتھیوں،
تصور کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منظر کو دیکھیے، بیمار ہیں، ایمان بھی دیکھیے اور عمل صالح بھی دیکھیے۔ عبداللہ ابن عمر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے سخت پرہیز کروایا، طبیبوں نے، حکیموں نے سخت پرہیز کروایا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیماری بہت سخت اور کٹھن بیماری میں مبتلا ہوئے اور کئی مہینے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن حکیموں کی کوشش سے، طبیبوں کی کوشش سے چھٹکارا مل گیا، نکل گئے، موت کے منہ سے بچ گئے۔ طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، بہتری ہوئی، تو حکیموں نے اور طبیبوں نے کہا ان کی بیوی سے، الحمدللہ آپ کے شوہر ٹھیک ہیں، اب یہ جو کھائیں ان کو کھلا سکتی ہو۔ اب دیکھیے ایمان اور عمل صالح، یہ جو کھائیں تم اب ان کو کھلا سکتی ہو، اب کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی آرام کی ضرورت ہے، یعنی کام نہیں کریں گے، ابھی بستر پر لیٹے رہیں گے، ابھی کام نہیں کروائیے گا ان سے، لیکن یہ موت کے خطرے سے باہر آ چکے ہیں اور پرہیز ختم، اب یہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ نیک بیوی تھی، ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں میرے پیارے شوہر، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیماری سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیا، آپ کو پھر سے صحت و تندرستی دے دی۔ طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ 4 مہینے 6 مہینے ہم نے آپ کو بہت زیادہ سختی میں رکھا، آپ جو چاہتے تھے میں نہیں کھلاتی تھی، پرہیز بتایا تھا میں پرہیز کرواتی تھی، آج آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی طبیعت ہے، کیا چیز کھانا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے ہی بیوی نے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہیں، فوراً کہا بیوی اگر مچھلی مل جائے تو بنا دو، بہت دنوں سے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے خادم سے کہا، بیوی نے عبداللہ ابن عمر کے پاس جو خادم تھا کہا کہ جاؤ بازار سے یہ پیسے لے جاؤ اور اچھی مچھلی لے کے آؤ۔ اتفاق دیکھیے روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی لیکن اس دن نہیں آئی۔ ہوتا ہے، آپ روزانہ ٹکٹ لے کے بیٹھیے ٹرین میں، ٹی ٹی نہیں آئے گا، جس دن نہیں لیں گے آ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہوگا آپ۔ روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی، آج عبداللہ ابن عمر نے خواہش ظاہر کی کہ آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا اور آج ہی مچھلی نہیں آئی۔ غلام پیسے لے کے واپس چلا آیا، کہنے لگا مچھلی نہیں ملی بازار میں۔ اب وہ ڈانٹنے لگی، واہ اتنے بڑے مارکیٹ میں تمہیں مچھلی نہیں ملی، اندھے ہو، دکھتی نہیں تمہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنی بیوی سے کیوں ڈانٹ رہی ہو اس بیچارے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارہ گیا بازار میں، مچھلی ڈھونڈی، تلاش کیا، نہیں ملی تو کیا کر لے گا؟ کوئی بات نہیں، کل آ جائے گی۔ بیوی نے دوسرے دن بھیجا، دیکھو کچھ مہنگی ملے پھر بھی لے آنا، لیکن لے ضرور آنا۔ لیکن دوسرے دن بھی مچھلی نہیں آئی بازار میں۔ اب کنکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کام چور، تھوڑی محنت نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کے آگے نہیں چل رہی ہے بیوی کی، نہیں، اس نے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا، نہیں ملی، کیا کرے؟ تیسرے دن گیا خادم، تیسرے دن مچھلی مل جاتی ہے۔ اب تصور کریے، میں اپنی سپیڈ یہاں تھوڑی سلو کر رہا ہوں، ذرا منظر دیکھیے۔ تیسرے دن مچھلی مل گئی، بیوی نے اس کو بنایا، کاٹا، پیس کیے، پھر اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا، دھویا، تیل میں بھونا، مسالہ ڈالا اور بہترین قسم کی اچھی طریقے سے مچھلی پکا کر اور اس کے ساتھ پراٹھا بنایا۔
دسترخوان لگا دیا شوہر کے بستر پر ہی، پھر کڑھائی اٹھا کے لائیں، دسترخوان پر رکھ دی، پراٹھا اٹھا کے لے آئیں، اپنے ہاتھ سے شوہر کو اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں اور پراٹھے کا لقمہ توڑتی ہیں، اس میں مچھلی لگاتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہسبینڈ کے، اپنے منہ کے، اپنے شوہر کے منہ تک لے جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ لقمہ ان کے منہ تک جاتا ہے، ابھی انہوں نے منہ کھولا بھی نہیں تھا، اتنے میں دروازے پر ایک آواز آتی ہے، شیئا للہ۔ کیا گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے مل جائے؟ میرے بچوں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہاں ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور یہاں عمل صالح کی ضرورت ہے۔ روٹی کا لقمہ ابھی بیوی کے ہاتھ میں ہے، منہ کھلا ہوا ہے، یہیں سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کا، ایسے دسترخوان پر رکھو، آواز پر کان لگاؤ، شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ مل جائے۔ میری بیوی میرے بچوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ عبداللہ ابن عمر فوراً وہ دسترخوان اٹھاتے ہیں پراٹھے کے ساتھ اور مچھلی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہیں۔ میری بیوی، جس کے بیوی اور بچے کئی دنوں سے بھوکے ہوں اور یہ آواز سن لینے کے بعد یہ مچھلی، یہ پراٹھے کا لقمہ میرے حلق کے نیچے چلا جائے، قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایمان کا کون سا حصہ میرے پاس رہے گا؟ جاؤ اس کو دے دو۔ ہم لوگوں کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ اسی وقت ٹپکنے کو تھا، تھوڑا سا اور رک جاتا، ابھی آنے کو تھا، کیا تھوڑا سا اور صبر نہیں ہوا؟ ایک تو 3 دن تک مچھلی نہیں ملی، تیسرے دن مچھلی ملی تو بڑی محنت سے اس کو پکایا، صاف کیا، پکایا دسترخوان پہ، اور جیسی کھلانے چلی ویسے ہی صاف، اللہ کے نام پہ مانگنے والا آ گیا۔ تصور کرو کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن ایک بیوی تھی، اپنے شوہر کی عادت سے واقف تھی، اس لیے شوہر کو کچھ نہیں بولا۔ ایک بات کہتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، مچھلی آپ نے بنوائی ہے، مچھلی آپ کھا لیجئے۔ ایسا کرتے ہیں مچھلی میں جتنا پیسہ لگا ہے، پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے، میں مچھلی اور پراٹھے کی اتنی قیمت میں نکال کر الماری میں سے، تجوری میں سے میں اس کو نکال کر اس مانگنے والے سائل کے حوالے کر دیتی ہوں۔ آپ کو مچھلی پسند ہے، پتہ نہیں اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو مچھلی پسند ہوگی بھی یا نہیں، ہم یہ قیمت اس کو دے دیتے، وہ اپنی پسند کا کھانا اپنے گھر میں بنا لے گا۔ اس میں کیا برائی تھی؟ کہنے لگے میری بیوی تم بہت ٹھیک مشورہ دے رہی ہو، مچھلی یہی رہنے دو، مچھلی ہم کھائیں گے، آپ کھا لیں گی، ہم لوگوں کے بچے کھائیں گے، لیکن مچھلی اور پراٹھے میں جو قیمت لگی ہے وہ نکال کر اس کو دے دو۔ اب دکھاتا ہوں ایمان اور عمل صالح۔ بیوی تجوری کھولتی ہیں، قیمت نکالتی ہیں اور لے کر دینے جا رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ادھر آؤ، دیکھوں تم کم تو نہیں دے رہی ہو اس کو۔ انہوں نے جب اس درہم گنے تو اندازہ لگا لیا کہ مچھلی اتنے کی ہوگی، تیل مسالہ اتنے کا ہوگا، آٹا اتنے کا ہوگا، سب کی قیمت کے حساب سے جوڑ کر کہا کہ ٹھیک ہے میری بیوی، تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو۔
اچھا ہے ٹھیک ہے جاؤ دے آؤ. جیسے وہ قیمت دینے کے لیے پہنچتی ہیں دروازے پر، ابھی دروازہ کھولا بھی نہیں ہے، ابھی سائل کے ہاتھ میں قیمت دی بھی نہیں. اتنے میں عبداللہ ابن عمر پھر آواز لگاتے ہیں میری بیوی قیمت لے کر ادھر آؤ. اب کیا ہے؟ ادھر آؤ. آ گئی. قیمت لاؤ. کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ابھی تو دیکھا تھا. ارے لاؤ نا، میں تمہارا شوہر ہوں، مانگ رہا ہوں، دو نا. دے دی. قیمت بھی دسترخوان پر رکھ دی. مچھلی اٹھائی، پراٹھا اٹھایا اور اس میں قیمت بھی رکھ دی دسترخوان پر، اور پورا کا پورا اٹھا کر کہا میری بیوی جاؤ اس مانگنے والے کو قیمت بھی دے دو اور مچھلی بھی پراٹھا بھی. ہم لوگوں کی بیوی ہوتی کہتی سٹیا گیا یہ آدمی، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا. وہ کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ کہا پہلے دے کے آؤ پھر بتاتا ہوں. ارے دے کے آؤں گی تب کیا بتائیں گے، ابھی بتائیے نا. کہ نا پہلے دے کے آؤ، دونوں چیزیں دے کے آؤ. شوہر کا حکم تھا. بیوی جاتی ہے، قیمت بھی دے دیتی ہے، پراٹھا بھی دے دیتی ہیں، مچھلی بھی دے دیتی ہیں، اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں بتاؤ میاں اب تو بتا دو کیا ہوا. پہلے تو کہہ رہے تھے قیمت دے دو، مچھلی ہم اور ہمارے بچے کھا لیں گے. پھر میں قیمت دینے گئی تو آپ نے وہ بھی بلا لیا اور پھر قیمت بھی دے دی، مچھلی بھی دے دی. واہ ایسا کیوں؟ کہا میری بیوی جب تم قیمت دینے جانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال آیا، آئے عبداللہ تجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا مچھلی کی قیمت؟ میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا مچھلی کی قیمت. بہت غور کیا کہ مجھے کیا زیادہ پسند ہے، لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا، اس لیے میں نے دونوں چیزیں دے دی. کیونکہ قرآن کی آیت، ایمان دیکھیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہمارے ذہن میں آ گئی. جب تم قیمت دینے جانے لگی تو قرآن کی آیت میرے دماغ میں آ گئی، میرے مائنڈ میں آ گئی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے ہو، تمہیں اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. جب تک اپنی سب سے چہیتی چیز کو قربان نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، تمہیں نیکی نہیں ملے گی. میں سوچنے لگا اللہ میں مچھلی دوں تب ثواب ملے گا یا قیمت دوں تب ثواب ملے گا؟ اللہ مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی زیادہ پسند ہے؟ اللہ مجھے کیا پسند ہے؟ لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ مجھے قیمت پسند ہے یا مچھلی، اس لیے میں نے دونوں چیزیں دے دی. اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا اس کی قیمت. اے اللہ تیری نظر میں جو بہتر ہو اس کا ثواب تو مجھے دے دے. اللہ میرے نام اعمال میں ثواب لکھ دے. اللہ مجھے نیکی سے نواز دے. اللہ میں نے سائل کو مچھلی بھی دے دی، اس کی قیمت بھی دے دی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے اندر ایمان ہے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہیں. ایک بچی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، بلال چوک کی بتا رہی ہے، جس کسی بھائی کا بھی ہو یہاں سے آ کر کے لے کے جائیں. ایک بچی بیٹھی ہوئی اسٹیج پر، بلال چوک کی بتا رہی ہے، آئے اس کو لے جائیں یہاں سے. چلیے ٹھیک ہے، وہ جس کی ہوگی لے جائے گا، اور کسی کی نہ ہو تو ہم کو دے دیجیے گا، ہم لے لیں گے. تو ایمان اور عمل صالح دیکھ رہے ہیں، یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح. آئیے دو چیزیں اور دکھا دیں.
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی، یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام کے اندر دو ٹوک صحیح صحیح ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو. غلط کو غلط کہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو. ہے غلط تو غلط، ایسا بھی کر لو ویسا بھی، تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق بات کہو. اور سب سے بڑا جہاد تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق. حق بات بولنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، طواف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ کے بیٹے، یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم. تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، اور ان کے جسم پر جو احرام ہے اس میں جوڑ ہی جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند ہی پیبند لگے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کا خلیفہ، اس زمانے کا مکے کا گورنر، مکے کا ذمہ دار ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے، یہ کون آدمی ہے جس کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، حضرت سالم. اتنا بڑا امیر المومنین کا پوتا اور اتنا غریب. طواف کے دوران ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ سے کہا، سالم کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں، اس علاقے کا ذمہ دار. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں. تمہاری حالت مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے. اتنی بڑی زمین کا مالک حضرت عمر، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، اور اس کا پوتا عبداللہ، اس کا پوتا سالم. یہ حال ہے کہ اس کو ایک احرام میں بھی 20 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے احرام بھی نہیں. تم جلدی سے طواف کرو، جلدی سے نماز پڑھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں بیت المال سے. حضرت سالم ابن عبداللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. ہشام، میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک مانگوں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے. کیا جواب دیا؟ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگوں. نہیں. ہشام کی بڑی، اب نتیش ہم سے اگر کہہ دیں کہ جرجیت صاحب بولو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں پورے بہار کا مالک ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو ہم تو ایسی ایسی چیزیں مانگ لیں گے کہ بھائی اس کے پاس سے کیا جا رہا ہے، دے دے گا. غور کرو سالم ابن عبداللہ نے کیا کہا، اللہ کے گھر میں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگو. تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی. خانہ کعبہ کا طواف پورا ہو گیا. حضرت سالم نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر. پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ للسماء، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی. ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہشام ابن عبد الملک